नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम अपनी 22nd क्लास स्टार्ट करेंगे और हम माइग्रेशन टू मदीना की तरफ हिजरत को स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया था। उसमें से एक जो लास्ट स्टोरीज थी वो आज हम देखेंगे। कुछ कमज़ोर मुसलमान और कुछ जो कि सीक्रेट मुस्लिम्स थे, जिन्होंने अपने इस्लाम का फ़िलहाल इजहार नहीं किया था, वो कुछ अभी मक्का में थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने लास्ट क्लास में देखा कि कुबा के मुकाम पर पहुंच चुके थे। कुबा क्या है? कुबा बेसिकली मदीना में ही आता है, और लेकिन मदीना के में डिफरेंट जैसे होते हैं ना, छोटी छोटी सोसाइटीज अभी भी हमारे शहरों में बनी हुई होती हैं। तो कुछ कोई सोसाइटी बहुत दूर है, जैसे लाहौर में बहरिया टाउन बहुत दूर है, तो कोई जौहर टाउन बिल्कुल सेंटर में है। इस तरह कुबा की जो वैली थी और जो बस्ती थी वो थोड़ा सा फासले पे थी बाकी सेंट्रल मदीना से, तो आउटस्कर्ट्स पे थी, बाउंड्रीज पे थी। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 3 से 4 दिन सिर्फ स्टे किया, और हजरत अली के इंतजार में वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और जैसे ही हजरत अली ने ज्वाइन किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कंटिन्यू किया। ये जूम का लिंक प्लीज ग्रुप पर भेज दीजिए। मैं ऑलरेडी पहले भेज चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप लोग दोबारा जो भी है वो जूम पर लिंक भेज दें, ठीक है। उसके बाद मस्जिद कुबा वो पहली मस्जिद थी जो कि बनाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको तामीर किया, ठीक है। पहली मस्जिद को इसमें अमूमन ये सवाल पूछा जाता है, लोग समझते हैं कि मस्जिद नबी जो वो पहली मस्जिद थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। खाना काबा तो आप सबको पता है कि ऑलरेडी मौजूद था। तो जो पहली मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खुद बनाई वो मस्जिद कुबा थी। मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद नबी बाद में मदीना एंटर होने के बाद शुरू की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर यानी अपने हुजरात जो थे उन्हें बनाने से पहले, उनकी तामीर से पहले अल्लाह ताला के घर बनाए। मस्जिद कुबा की तामीर शुरू कर दी और फिर मस्जिद नबी की तामीर शुरू करके मुकम्मल की गई। और फिर पहली नमाज जुमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर पढ़ाई वो मदीना में आकर हुई। वो उसमें वो क्या था सारा सिलसिला वो हम देखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस जो मदीना में दाखिल होकर फरमाई, उसकी बहुत खूबसूरत स्टोरी है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो मुवाखा यानी ब्रदरहुड, मुवाखा अखुवत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में, एंड पे हम उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिंस मदीना की आज पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और स्पेशली मस्जिद नबी की, कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की गई और बनाने के बाद उसमें कैसे कैसे चेंजेस आई, कैसे कैसे उसको एक्सपेंड बड़ा कैसे किया गया, तौसी कैसे की गई। ये हमारा मकसद होगा कि आज हम इसको कवर कर लें। आपको याद होगा जब हमने खाना काबा के बारे में पढ़ा था शुरू में, खाना काबा की तामीर से रिलेटेड, तब भी हमने खाना काबा की पूरी डिटेल हमने स्टडी की थी कि कहाँ पर क्या मौजूद है, पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर उसका, और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आई और उसमें एक्सपेंशन हुई। इवन हजरुल अस्वद अस्वद में क्या चेंजेस आई थी, कैसे उसको कहीं और ले जाया गया फिर वापस लाया गया, इस तरह हर चीज हमने डिस्कस की थी। इसी तरह सेम हम मस्जिद नबी के साथ आज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लेसिंग्स ऑफ मदीना से। मदीना तो मुनव्वरा के बहुत सारे फजाइल हैं। क्यों? क्योंकि ये मदीना तो नबी है। मदीना किसे कहते हैं? मदीना अरबी जुबान में शहर को कहा जाता है, सिटी को। मदीना तो नबी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो कुरान मजीद में भी जब भी आप अल्लाह ताला मदीना का जिक्र करते हैं एज अ सिटी, तो मदीना का वर्ड यूज किया जाता है। और जब भी आप अल्लाह ताला यस्रिब सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब वो मुनाफिकीन की जुबान से हो, ठीक है। जब भी मुनाफिकीन का जिक्र आता है और उन्होंने कोई बात करनी हो मदीना के बारे में, तब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी यस्रिब यूज किया। मुनाफिकीन को ऑलरेडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, तो वो लोग मदीना का नाम भी तब्दील हुआ पसंद नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो मदीना को नाम दिए वो थे मदीना तो नबी। आपने यस्रिब को बदल दिया, मदीना तो नबी नाम दिया। तैयबा आपने नाम दिया, तैयबा मीन्स पाकीज़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना को यस्रिब मत कहो, ये तैयबा है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि यस्रिब का मायने यकीनन कोई ऑपोजिट ऑफ तैयबा होगा, डिफरेंट होगा, जो कि बुरा होगा, जो कि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو التوبہ بھی کہا. توبہ بھی توئے سے ہی ہے, توا سے, اور اس کا مطلب بھی پاکیزہ ہی ہے. بعد میں اسکالرز نے بہت سارے نام مدینہ منورہ کو دیے. اراؤنڈ ہنڈریڈس آف نیمز آر ریٹن ان دا بکس آف ہسٹری بیکاز آف دا امپورٹینس اینڈ بلیسنگز آف مدینہ. کافی سارے نام یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عرب میں کیا رواج ہے, جس بھی چیز کی امپورٹینس زیادہ ہوتی ہے, اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا فضائل زیادہ ہوتے ہیں, اس کو بہت سارے نام دے دیے جاتے ہیں. جیسے قیامت کے بہت سارے نام ہیں, اراؤنڈ 25 to 26 یا 28 شاید نام ہے. سورۃ الفاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی انفینٹ ہیں, لا تعداد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام دیے. پھر ایون اسکالرز نے بھی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کو بہت سارے القابات دیے. ٹھیک ہے, تو اور پھر مدینہ کے فضائل میں مزید ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی. جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو شروع کے دنوں میں وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے. ایک ہوم سکنس کی وجہ سے کہ وہ مکہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے, اور اپنے شہر اپنے گھر کی ظاہر عادت ہوتی ہے. آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم ون سٹی ٹو دا ادر سٹی ہم موو کر جائیں, یا امیگریشن ہم لوگ کر جائیں ٹو ادر کنٹریز. پورے کے پورے شفٹنگ ہے ہم لوگ کر لیں, اپنی پوری چیزیں ٹرانسفر کرنا بہت آسان ہے. یہ لوگ سارا کا سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے, اور پرانے زمانوں میں رواج ہی نہیں تھا ایسے شفٹنگ کرنے کا. جو جہاں پر پیدا ہوتا تھا وہ وہیں سے تھوڑی دور یا ادھر ادھر ہی بس فوت ہو جاتا تھا, یا کچھ آگے پیچھے, یا تجارت میں ادھر ادھر گئے ہیں تو فوت ہو گئے, بس یہ, لیکن رہتے اپنی ہی جگہ پہ تھے. تو بالکل ایک نیا لائف سٹائل تھا, اور پھر انوائرمنٹ بھی چینج تھا. بیماریاں بہت زیادہ پکڑنے لگی. مکہ میں آپ کو پتا ہے ڈرائینس زیادہ ہے, صحرا ہے. مدینہ میں درخت بھی تھے, ان لوگوں کو تو درختوں کی عادت نہیں تھی. ایون لاہور سے اسلام آباد میں کوئی چلا جائے تو پولن الرجی اس کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, تو مکہ سے مدینہ جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر بیماریاں تو ہوں گی. تو بیمار بھی ہو رہے تھے سب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو وزٹ کیا رضی اللہ عنہم, تو پوچھا کہ کیسے ہیں آپ. تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ اتنا میں بیمار ہوں اور میں مکہ کو یاد کر رہا ہوں. اور حضرت بلال نے کہا کہ لعنت ان سارے دشمنوں پر جن کی وجہ سے ہم جہاں پر شفٹ ہمیں ہونا پڑا, کہ ان کی وجہ سے ہمیں اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا, اور آج ہم اس میں دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے واپس آ کر بتایا, تو حضرت عائشہ نے دعا کی. حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. اسی طریقے سے مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے, ایسے ہی جیسے مکہ ہمیں محبوب ہے یا اس سے بھی زیادہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی, اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوتے, اور مدینہ کو دیکھ کر آپ اپنے گھوڑے کو تیز کر لیتے, اور تمام صحابہ آپ کو دیکھ کر تیز کر لیتے, اور خوشی محسوس کرتے کہ ہم واپس اپنے شہر میں مدینہ میں آ گئے. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعائیں کی. مدینہ کے فضائل میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی جو وبا ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. جب وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ پوری دنیا میں گھومے گا, اور جب مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو دو بڑے بڑے فرشتے مدینہ کے دروازے پر ہوں گے, اور وہ اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو مدینہ کو حرم بنا دے, جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کو حرم بنایا, جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ کو حرم بنا دے. حرم کیا ہوتا ہے آلریڈی میں نے مکہ کی جب ہم نے بات کی تھی تب بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا, دوبارہ بتا دیتی ہوں. ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں, اسلام میں 2 حرم ہیں, ٹھیک ہے, مکہ اینڈ مدینہ. صحیح, صرف مسجدیں نہیں بلکہ پورا مکہ اینڈ پورا مدینہ. جبکہ مقدس جگہیں ہولی پلیسز کتنے ہیں؟ 3, مکہ, مدینہ اینڈ جیروسلم. ٹھیک ہے, مسجد اقصی, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, مسجد اقصی کو مقدس سورۃ الاسراء میں کہا گیا ہے. تو حرم صرف 2 ہیں, مکہ اینڈ مدینہ. حرم کیا ہوتا ہے؟ حرم, ایک تو حرم ہوتا ہے حرمت سے, عزت والی جگہیں ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا حرام سے, کہ یہاں پر کچھ کام کرنا حرام ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کچھ ایسے کام جو کہ باقی جگہوں پر حلال ہے لیکن
یہاں پر حرام ہے، مطلب یہاں پر جنگ نہیں لڑی جا سکتی، باقی جگہوں پر جنگیں لڑی جا سکتی ہیں، یہاں پہ نہیں. اور یہاں پہ بلا وجہ درخت نہیں کاٹے جا سکتے، ایکسیپشنز ہیں جیسے کنسٹرکشن کے لیے کاٹیں گے، لیکن ویسے یہاں پہ درخت نہیں کاٹے جا سکتے. یہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا، باقی سٹیز میں کیا جا سکتا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو کہ ان مکہ اور مدینہ پہ اپلائی ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا. جتنے بھی غزوات ہوئے نا وہ مدینہ سے باہر ہوئے تھے، مدینہ کی باؤنڈری میں نہیں ہوئے. سیکنڈلی مکہ میں بھی جو فتح مکہ کے موقع پر جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی جنگ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، سوائے ایک دو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں پہ کے. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے میرے لیے حلال کر دیا تھا کہ میں وہاں پر جنگ کروں. ٹھیک ہے، فتح مکہ کے دن چند گھنٹوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال کر دیا گیا تھا، ورنہ مکہ حرم ہے اور حرم ہی رہے گا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یا اللہ اس کے مدینہ کی جو میجرمنٹس ہیں، جو خرید و فروخت کرتے وقت، تجارت کرتے وقت جو وزن کیا جاتا ہے، اس میں یا اللہ برکت ڈال دے، کہ وزن میں جب برکت ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں ملیں گی انسان کو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ خیر ہوگی، زیادہ فلفلمنٹ ہوگی اس کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہم سب جانتے ہیں جس کی بھی مدینہ میں وفات ہوگی وہ اس کے لیے میں سفارش کروں گا. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے، نہیں سنا ہوا تو اتنی نالج تو ہماری ہونی ہی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت خلافت تھی تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں مدینہ میں مروں اور میں شہید مروں. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ یا ابا، جنگیں تو ساری باہر ہوتی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ شہید بھی مرے، مدینہ میں تو امن ہے، آپ شہادت بھی آپ کو ملے اور آپ مدینہ میں بھی فوت ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. پہلی دفعہ ایسا ہوا امن کے پورے مواقع، پورے امن کی سچویشن میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مجوسی جو کہ انٹر ہو چکا تھا مدینہ میں، ایک انصاری کا غلام بن کر، اور وہ کارپینٹر تھا، اس نے اپنا صبح سویرے فجر کے وقت اپنا چاقو اٹھایا، جو کہ دو اس کے پوائنٹس تھے، پوائنٹڈ اس کے جو فیسز تھے وہ دو تھے، وہ فجر کی جب امامت کر رہے تھے حضرت عمر، تب اس نے جا کے حضرت عمر کو شہید کر دیا تھا. اور حضرت عمر کو جب سب نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کو پکڑا گیا تو اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی، اپنے آپ کو مار دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، یعنی انہیں یہ فکر تھی کہ کوئی مسلمان میری وجہ سے جہنم رسید ہو یا اس کو سزا ملے، ایسا نہ ہو. تو ویسا ہوا بھی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے مجھے کسی نان مسلم نے ہی مارا. اور اس کے بعد حضرت عمر اور جاگنے کے بعد پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ سب نے نماز پڑھ لی تھی کہ نہیں، اور آپ سب نے بتایا کہ جی نماز پڑھ لی تھی. ایک صحابی میرے خیال میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے امامت کروائی، نماز کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا تھا مجرم کو، جس نے پھر خود ہی اپنے آپ کو مار لیا. پھر حضرت عمر کو پکڑا اور پھر حضرت عمر کو اس وقت وضو کرایا گیا. انہوں نے پہلے نماز پڑھی، حالانکہ پورا پیٹ ان کا چیرا جا چکا تھا، اور اس کے ایک دو دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. تو جو بھی اسی لیے وفات کی مدینہ میں لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. امام مالک کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی مدینہ چھوڑ کے کہیں جاتے ہی نہیں تھے، ان کا زیادہ ٹائم گزرا ہی مدینہ میں. حالانکہ جو فقہا حضرات تھے یا محدثین تھے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا سفر کیا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن امام مالک کہتے تھے میں مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا تاکہ میری وفات مدینہ میں ہی ہو. کیوں؟ اسی حدیث کی وجہ سے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اس کی شفاعت کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ یا اللہ یہ جہنم میں نہ جائے، اس پہ حرام ہے جہنم کی آگ. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ کے شہر میں رہتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، اس کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا. اور ہم سب جانتے ہیں آگے یزید کے زمانے میں اور یزید کے بعد کے زمانے میں جب ڈفرینٹ مروان وغیرہ کی حکومتیں چل رہی تھیں تو اس میں مدینہ کے لوگوں پر، صحابہ کے بچے اس وقت حیات تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو مارا بھی گیا، بہت تباہ کر دیا گیا، مدینہ پہ بہت زیادہ برے حالات آئے تھے. تو جو مدینہ میں مصیبتیں دیکھے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اس کے علاوہ مدینہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلریڈی وہاں پر بلڈ ریلیشنز تھے، رشتہ داریاں تھی، تعلقات تھے. تو
یہ کوئی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اتفاق کی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ بھیجا، کوئی بھی شہر ہو سکتا تھا، لیکن مدینہ کو ہی چوز کیے جانے کی کیا وجہ تھی؟ مدینہ کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے کہ وہاں پر آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار موجود تھے۔ اب آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے بالکل بگننگ میں سٹارٹ کیا تھا۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے والد جو ہاشم تھے، بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے نا، تو جو ہاشم تھے وہ کہاں سے تھے؟ وہ تھے تو قریش سے، لیکن وہ مدینہ گئے تھے، ایک تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو جب واپس آ رہے تھے مدینہ سے جب گزرے ہیں، وہاں انہیں خاتون پسند آ گئیں اور ان سے انہوں نے شادی کی، تو وہاں پر پیدا ہوئے تھے عبد المطلب جو اپنی ماں کے پاس ہی رہے، اور یہ واپس آ رہے تھے ہاشم۔ ان کی پھر ڈیتھ کہاں پہ ہوئی تھی؟ جیروسلم میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ابھی بھی ان کی قبر وہاں پر جیروسلم، اور ایک مسجد بھی وہاں پر مسجد ہاشم ان کے نام پر موجود ہے۔ تو عبد المطلب مدینہ میں پلے، تھوڑے سے بڑے ہوئے 6 7 8 سال کے، تو ان کے چچا وہاں سے مکہ سے مدینہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے بلڈ کا لگتا ہے، ہمارے جیسا لگتا ہے، قریشی لگتا ہے، تو انہوں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا تو پتہ چل گیا ہاں یہ تو ہاشم کی اولاد ہے، تو میرے بڑے بھائی کی اولاد ہے، تو انہوں نے عبد المطلب کو وہاں سے اٹھایا اور مکہ لے گئے۔ یہ سٹوری آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، میں آگے سٹوری آپ کو نہیں بتا رہی، آپ لوگ پچھلی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ 6 to 7th جنریشن بیک اگر ہم جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے بھی ارلی جنریشن بنتی ہے 5th آلموسٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تعلقات وہاں پر موجود تھے۔ اور آپ کو یہ پتا ہوگا اب تک، یا پتا ہونا چاہیے کہ جو عرب تھے وہ اپنی لینیج، اپنی نسلیں کیسے یاد رکھتے تھے؟ ایسے یاد رکھتے تھے جیسے آج کل ہم اپنے فون نمبرز یاد رکھتے ہیں، اپنے موبائل نمبرز یاد رکھتے ہیں، اپنے پاسورڈز یاد رکھتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ اپنی لینیج، اپنی جینیالوجی، اپنی نسلیں یاد رکھا کرتے تھے۔ اتنا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب انہیں یاد ہوتا تھا، کون میرا کتنی دور سے کہاں سے فلاں کے رشتے سے کزن بنتا ہے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اور وہاں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، جو رشتے دار تھے خصوصاً۔ اور وہاں پر کے لوگ، وہاں مدینہ کے بارے میں یہ سب کو پتا تھا، مشہور تھا کہ مدینہ کو کبھی بھی فتح نہیں کیا گیا، ہمیشہ مدینہ ایک انڈیپینڈنٹ شہر ہی رہا، اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ بہادر اور باہمت تھے، جس کی وجہ سے کبھی بھی مدینہ کو شکست نہیں دے سکا۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو چوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور مدینہ میں جو انصار رہتے تھے اور جوز، یہودی رہتے تھے، یہ اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ عرب تھے جو کہ پہلے کیا تھے؟ پیگن تھے، مشرکین تھے، اور کون رہتا تھا ساتھ؟ جوز رہتے تھے، یہودی۔ اگلی سلائڈ پہ ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی۔ تو یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو عرب تھے نا، وہ مدینہ کے عرب کون سے تھے؟ وہ تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، بیسکلی یمنی تھے۔ اور یمن میں کون سے عرب تھے؟ قحطانی عرب تھے۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا شروع میں ہم نے عرب کی ڈیویژنز پڑھی تھیں، تو اس میں عدنانی عرب اور قحطانی عرب پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے ریلیٹ کرتے تھے؟ عدنانی عرب کی نسل سے۔ اور جو سیکنڈ برانچ آف عرب تھی دیٹ واز قحطانی، اور وہ لوگ یہ تھے یمنی جو کہ انصاری بنیں گے۔ تو مہاجرین اور انصار کا بیسکلی یہ جو ملاپ ہونے لگا ہے ٹو بلڈ اے مسلم امپائر، ایک اتنی بڑی اسلامی حکومت، خلافت قائم ہونے والی ہے، اور اسلام کا نام روشن ہونے والا ہے، بول بالا ہونے والا ہے، اس میں قحطانی اور عدنانی دونوں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اور ان کے ذریعے سے یہ پھر مسلم امپائر بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جو مدینہ میں آلریڈی جنگیں ہو رہی تھیں پہلے سے، ان کا ذکر بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ مکہ کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کے اندر۔ تو جنگ بعاث جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں یہ کون سی جنگیں تھی؟ جو انٹرنل وارز تھیں ان کے اپنے قبیلوں کے اندر، جو کہ عرب کے قبیلے مدینہ کے اندر رہ رہے تھے ان کے درمیان، ایون جو وہاں یہودی رہتے تھے ان سے بھی ان کی جھڑپ چلتی رہتی تھی آپس میں۔ اور اس میں بیسکلی ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو جنگیں تھی نا مدینہ کے اندر والی سیول وارز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفتاً دی، کہ ان کے نتیجے میں وہاں کے جتنے بھی مشرکین بڑے تھے نا، ایلڈرز تھے، وہ سارے مر گئے۔ اور ان کے مرنے سے کیا ہوا؟ جو پرانی روایات وغیرہ تھیں اور پرانے ان کے طور طریقے تھے، وہ سمجھے سارے چلے گئے۔ پرانے لوگ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو، کہ کوئی تبدیلی نہ آئے، پسند نہیں کرتے۔ اور رہ کون گئے؟ صرف ینگسٹرز رہ گئے، نئے لوگ، جوان خون رہ گیا، جو کہ انرجیٹک تھے، جن میں زیادہ انرجی تھی، باہمت تھے، جو چاہتے تھے کہ اب تبدیلی آئے، جو تنگ آ چکے تھے پرانے یہ خون بہانے وغیرہ سے اور ہر طرح کی برائی سے، بری چیزوں سے، اور چاہتے تھے کہ ایک نیا لیڈر آئے جو کہ بالکل نیوٹرل ہو، نہ اس قبیلے کا ساتھ دے نہ اس قبیلے
فیملیاں کا ساتھ دے بلکہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلے. ایون جو وہاں پہ جوس تھے وہ ہمیشہ مسلمانوں کو کیا کہا کرتے تھے, تمام کتابوں میں لکھا ہے, وہ وہاں مدینہ کے عرب کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھنا ہمارا تو رسول آنے والا ہے. ان کو پتا تھا نشانیاں پورے ہونے والی ہیں, رسول آنے والا ہے, آخری رسول. تو وہ کہتے تھے بھائی آخری رسول تو آنے والا ہے, اور جب وہ آ جائے گا نا پھر دیکھنا ہم تمہیں ہرا دیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول عربوں میں سے آئے گا, اور جب عربوں میں سے آیا تو انہوں نے صرف اس بیسس پہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ رسول ہمارے درمیان میں سے کیوں نہیں آیا. تو یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تحفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ راہ ہموار کی جا رہی تھی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. یہ تمام ہم جو دیکھ رہے ہیں پاسٹ کی چیزیں جو ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں بیچ میں, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پلان کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سب پلان کرتے ہیں, سب تدبیر کرتے ہیں, لیکن بہتر واللہ خیر الماکرین, سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا مدینہ میں کون لوگ تھے, عرب تھے اور یہودی تھے. عرب جو کہ پہلے مشرکین تھے, بعد میں زیادہ تر مسلمان ہو گئے. مشرک کوئی رہ گیا تھا مدینہ میں؟ کوئی بہت ہی کم, اکا دکا 3 سمجھے 10 ہوں گے, بس اس سے زیادہ مشرکین نہیں رہے تھے. میکسیمم مسلمان ہو چکے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی, یہ ابھی جو ہم نے جنگوں کا جو نتیجہ نکلا وہ. اچھا, جنگوں کے نتیجے میں ایک بڑا شخص, بوڑھا شخص زندہ رہ گیا تھا, عبداللہ بن ابی بن سلول, جس کا بہت زیادہ ذکر آئے گا کیونکہ وہ الٹیمیٹلی منافقین کا سردار بنا. اور اس کو یہ قبول نہیں تھا کہ باہر سے کوئی شخص آ کے مدینہ کا سردار بنے, کیونکہ وہ خود سردار بننے کے لیے مکمل تیاری کر چکا تھا. ٹھیک ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا بار بار آگے ذکر آئے گا. تو اب مدینہ میں کون لوگ ہیں؟ انصاری ہیں. انصاریوں کے بہت سارے قبیلے تھے. فیمس کون سا تھا؟ بنو خزرج اور بنو اوس, یہ 2 قبیلے زیادہ فیمس تھے. اور اراؤنڈ 4000 آدمی فی الحال اس وقت مدینہ میں موجود ہیں. ٹائمز 3 میں نے اس لیے لکھا کیونکہ جب کاؤنٹنگ کی جاتی ہے مردم شماری وغیرہ, تو اس وقت کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہر مرد کے ساتھ سمجھیں 3 لوگ ہوں گے, 1 عورت 2 بچے, اس طریقے سے 3 یا 4, تو ٹوٹل آپ سمجھے 12,000 13-14,000 کر لیں انصاری موجود تھے. ٹھیک ہے, جن کو اب ہم انصاری کہیں گے, جو میکسیمم مسلمان ہو چکے. پھر یہودیوں کے 3 مین قبیلے موجود تھے. کون سے تھے وہ؟ بنو قریظہ, بنو قینقاع اینڈ بنو نذیر. یہ 3 مین قبیلے تھے ان کے. اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے بھی تھے, جیسے خیبر کے مقام پر الگ یہودی رہتے تھے, اس طرح چھوٹے موٹے ادھر ادھر بھی تھے, لیکن مین یہ 3 ہی تھے. اور جیسے مریسیہ کے مقام پہ بھی رہتے تھے, سر ڈفرینٹ بھی تھے, لیکن 3 یہ مین قبیلے تھے. اور ہر قبیلے میں تقریباً 700 مرد تھے. تو 3 قبیلے ٹوٹل ملا کے, اور اسی طرح بچے اور عورتیں ایڈ کر کے تقریباً 6-7 ہزار یہودی مدینہ میں رہتے تھے. اور ابھی مہاجرین جو آنے والے ہیں وہ کتنے تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90 تھے مردوں کے ساتھ اتنے ہی عورتیں وغیرہ ملائیں آلموسٹ 300 بن جائیں گے, جو کہ مہاجرین اب انٹر ہونے والے تھے مدینہ کے اندر. تو یہ مدینہ کی ساری صورتحال تھی. اب ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا, حضرت علی کا ویٹ کیا. حضرت علی سے پہلے الصہیب رومی پہنچ چکے تھے, جن کی سٹوری لاسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیر لگی؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر وہ لیٹے, اس کے بعد انہوں نے امانتیں واپس کی, اور وہ اس رستے سے آئے جو کہ نارمل رستہ تھا جانے کا, وہ جلدی والا رستہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر لمبے والے روٹ سے گئے تھے, تو اس وجہ سے وہ جتنی بھی دیر سے پہنچے, حضرت علی نے 3 دن کے بعد انہیں جوائن کر لیا. اور حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیدل آئے تھے 3 دن کے بعد. ساری امانتیں, وہ امانتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین نے رکھوائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے, تو واپس کر کے حضرت علی نے جوائن کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن جو رہے وہاں پر قباء میں, وہ کلثوم بن ہدم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک صحابی تھے, اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت بوڑھے صحابی تھے. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے, اور ان کا نام بھی آتا ہے سعد بن خثیمہ, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو علماء لکھتے ہیں کہ سعد کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن گزارا کرتے تھے, کیونکہ یہ بیچلر تھے, کنوارے تھے, ان کی بیوی نہیں تھی, تو ان کے گھر میں ساروں کا ملنا ملانا, ساروں کا آنا جانا جو ہوتا تھا, ان کے گھر میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور حضرت کلثوم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے. اور حضرت کلثوم پھر وہ صحابی تھے, واحد تو نہیں کہنا چاہیے, وہ پہلے صحابی تھے بیسکلی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں پھر جن کی وفات ہوئی انصاریوں میں سے, ٹھیک ہے. اور
مہاجرین میں سے کن کی وفات ہوئی تھی سب سے پہلے؟ یہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں ویسے آپ کو، مکہ کا دور جب ہم نے پڑھا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کا جب ہم نے ذکر کیا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ وہ پہلے مہاجرین میں سے صحابی تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی مدینہ میں آ کر، اور یہ وہ انصاری پہلے تھے جن کی مدینہ میں پھر ڈیتھ ہو گئی. بہت بوڑھے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آنر دیا، یہ فضیلت دی، یہ بلیسنگ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ اسٹے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، مسجد قباء کی تعمیر کی، تھوڑا سا اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے، اور الٹیمیٹلی جب حضرت علی نے جوائن کر لیا تو اس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن شروع کر دی گئی تھی. تو پہلی مسجد جو کہ بنائی گئی اسلام میں وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد بنائی وہ ہے مسجد قباء. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات کو، کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوں گے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جمعے کو انٹر ہوئے تھے. یہ ہے مسجد قباء. آج کل کا جو نقشہ ہے مسجد قباء کا، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. مسجد قباء کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ پوری کی پوری فضیلت جو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر ڈسپلیڈ ہے مسجد قباء میں. تو اس کو الگ سے مجھے کہیں پہ لکھنے کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ پوری کی پوری ہی یہاں پہ ڈسپلیڈ ہے. یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 108، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد ہے جس کی کہ بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. تو یہ مسجد زیادہ اس لائق ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے، اور اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ مطہرین ہیں، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والے ہیں. تو یہ جو آیت ہے بیسکلی سورۃ التوبہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں تم نماز پڑھو جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پہ رکھی گئی. تو اس آیت کے بارے میں دو رائے ہے البتہ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس مسجد کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور کسی صحابی نے قباء کے ارد گرد جو صحابہ رہتے تھے نا ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری اس طرح کیوں تعریف کی ہے قرآن میں کہ تم لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے اور اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے بتایا صحابہ نے کہ جب بھی ہم واش روم یوز کرتے ہیں تو رفع حاجت کے بعد ہم لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ باقی عرب میں مٹی بھی استعمال کر لی جاتی تھی. صحیح. تو پانی کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، اور پانی کی ویسے کمی تھی صحرا میں، آپ کو پتا ہے ہمیشہ تو پانی نہیں یوز کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ لوگ پانی کو ہمیشہ استعمال کرتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. اسی لیے پانی کا استعمال اور خود کو پاک صاف رکھنا، طہارت اختیار کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے. صفائی بلکہ نصف ایمان ہے، ایمان کی ایک امپورٹنٹ شاخ ہے، ہم جانتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر کون سی مسجد مراد لی جاتی ہے؟ اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ مزید ہمیں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں، اور یہ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی تھی؟ بالکل اینڈ پہ 10ویں ہجری میں، آپ سمجھیں، اور ابھی ہم فرسٹ ہجری کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس مسجد کا ذکر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یہ مسجد نبوی کا ذکر ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دونوں ہی مسجدیں وہ تھی جو کہ شروع میں بنائی گئی، دونوں ہی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. مسجد قباء یہاں پہ پہلی مسجد دیکھا نا کہ جو پہلے دن سے تقویٰ پہ بنائی گئی، تو پہلے دن سے مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانی شروع کی. پہلی مسجد جو آپ نے شروع کر دی لیکن مکمل نہیں ہوئی تھی. پہلی مسجد جو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ مسجد نبوی ہے. ٹھیک. تو دونوں ہی مسجدیں تقویٰ کی بنیاد پر ہی بنائی گئی، دونوں پر یہ آیت ایپلیکیبل ہوتی ہے، اور دونوں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں شامل ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ جو یہاں پر نماز پڑھے گا اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن یا پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آیا کرتے تھے. تھوڑے سے فاصلے پہ تھے تو کبھی آپ اونٹ پہ آتے اور کبھی پیدل آتے اور وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے. تو مسجد قباء کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وزٹ بھی کیا کرتے تھے. تو یہ مسجد قباء کی بلیسنگز ہیں، فضیلت ہے. مسجد قباء میں عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جب ہم جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو اب ہم واپس آتے ہیں ہجرت کے ٹاپک پر. کچھ جو وہاں پہ ڈسکشن رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ کچھ مستضعفین جن کا ذکر سورۃ النساء میں آتا ہے، کمزور لوگ، وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، وہ ہجرت کر نہیں سکے. ایک تو کچھ کے پاس بالکل بھی کوئی کچھ مال یا پھر سواری،
کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی بیسس پر وہ ہجرت کر سکے. کھانا پینا وغیرہ بہت ہی غریب ہوں گے, کچھ بالکل ہی غلام ہوں گے, غلام مالک کے پوچھے بغیر نکل ہی نہیں سکتا تھا ورنہ وہ مار دیا جاتا. ٹھیک ہے, کمزور انہیں کو کہا جاتا ہے نا, جو فزیکلی کمزور ہے یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے. یا پھر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بیسکلی سیکرٹ مسلمس تھے, جنہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا, اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا, انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں, ان کا ذکر بعد میں بھی میں کروں گی, یہی جو بات بتانے لگی ہوں یہی بات بعد میں بھی بتاؤں گی بیکاز آف اٹس امپورٹینس, پھر بھی اسے دھیان سے سنیے گا. حضرت عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس بن عبد المطلب, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ مسلم تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مکہ میں چھوڑا تھا تاکہ وہاں کی خبریں مدینہ میں پہنچائے. یعنی پوری پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ مسلمانوں پر حاوی نہ آ جائیں, مسلمانوں کو مدینہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے, شکست نہ دے. تو حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چھوڑا تھا. وہ سیکرٹ مسلم تھے, کسی کو پتا نہیں تھا کہ مسلمان ہے وہ, لیکن کچھ کے مطابق وہ مسلمان ہی بعد میں ہوئے ہیں, بدر کے بعد ہوئے ہیں. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں, ہم جب بدر پہ جائیں گے نا دوبارہ ہم یہ ڈسکس کریں گے, اور وہاں پہ حضرت عباس کا جو واقعہ آتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور یہ جو ہجرت تھی مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت, یہ فرض تھی. ٹھیک ہے, اس وقت کے مسلمانوں پر فرض تھی, اس لیے سب کے لیے کرنا ضروری تھا. اور پھر یہ لوگ جو مسلمان رہ گئے تھے ان کے لیے پھر آیت نازل ہوئی, یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 and 98. ان کا میں نے صرف ترجمہ رکھا ہے تو ہم ترجمہ ہی دیکھ لیتے ہیں ان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے. ظلم کیا کیا تھا؟ جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کرو, لیکن انہوں نے چوز کیا وہ ہجرت نہیں کر رہے, چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اور جب فرشتے آئیں گے تو یہ کہیں گے تم کس حالت میں تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے, یعنی ہم اتنے مجبور تھے کہ ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے, کیوں نہیں تم نے ہجرت کی؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ نہایت برا انجام ہے. یعنی یہ ایک تو یہ آیت موٹیویشن کے لیے نازل ہوئی تھی. دوسرا ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مکہ میں بھی کچھ کم تعداد میں لیکن منافقین موجود تھے, بہت ہی کم, اتنے کم کہ شاید ان کا نمبر کاؤنٹ بھی نہیں کیا جاتا. مدینہ میں زیادہ تھے, صحیح, تو جیسے مدینہ میں مشرکین نہیں کاؤنٹ کیے جاتے نا, اتنے کم تھے, اسی طرح مکہ میں بھی بہت کم تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر ہو کہ ان کے لیے پھر جہنم ٹھکانہ, انہوں نے ڈیفینیٹلی, انہیں کیا ضرورت ہے ہجرت کرنے کی, انہوں نے پھر ہجرت نہیں کی. اور لیکن اس سے اگلی ہی آیت اللہ تعالیٰ نے 98 نمبر آیت نازل کی, اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ وہ مستضعفین, وہ بے بس مرد, عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنا ہیں, ان پر یہ آیت اپلائی نہیں کرے گی جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی نکلنے کا کوئی رستہ پاتے ہیں, یعنی کہ وہ کسی قسم کی تیاری وغیرہ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم واپس جاتے ہیں, اس میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے اور بہت زیادہ بوڑھے تھے. جب یہ آیت نمبر 97 نازل ہوئی ہے نا کہ ان کو ان کی جب جان نکلے گی تو فرشتے تو ایسے کہیں گے کہ تم کیوں نہیں ہجرت کر گئے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے, حالانکہ بڑھاپا بھی ان کا ریزن تھا اور بینائی کا نہ ہونا بھی. تو انہوں نے سوچا کہ نہیں میں تو ہجرت کروں گا, اور انہوں نے اپنی بیساکھیاں وغیرہ پکڑی اور ہجرت کرنے کا ارادہ کیا, اور مکہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ وہاں پر جہاں پہ اب مسجد عائشہ موجود ہے وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بھی دے دی کہ یہ ہجرت کے لیے نکلے بھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی بھی فرما دی کہ وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, ورنہ 2 ہفتے لگتے, ان کو شاید زیادہ ہی لگتے, 3 ہفتے لگتے مدینہ پہنچنے میں. خیر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ انٹر کب ہوئے؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, جمعے کا دن تھا, دوپہر کا وقت تھا, دوپہر سے ذرا پہلے کا وقت جو 11 12 10 اس طرح آپ سمجھ لیں, 11 12 1 یہ والا سارا ٹائم. اور 9 یا 10 ربیع الاول علماء کہتے ہیں کہ یہ تاریخ تھی. سفر میں آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت 25 26 سفر میں نے آپ کو بتائی تھی جو ہجرت سٹارٹ ہوئی تھی. ہجرت کا اعلان کب ہوا تھا؟ محرم میں ہجرت کا اعلان ہوا تھا, صحابہ نے شروع کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اجازت ملی, سفر کے اینڈ میں آپ نے ہجرت کی. 9 10 ربیع الاول آپ مدینہ میں ابھی انٹر ہو رہے ہیں. تو مدینہ میں انٹر
ہوتے وقت جیسے میں نے بتایا کہ کچھ روایات کے مطابق آلریڈی اعلان ہو چکا تھا، تو ڈیلیگیشنز وفود انصار کے آئے جس میں تقریباً 500 انصاری تھے، اور انہوں نے آرمر باقاعدہ پہنا ہوا تھا، یہ ڈھال وغیرہ ہتھیار اپنے اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے. کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، تو ہتھیار کیوں تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کے اظہار کے لیے وہ لوگ فلی پریپیئرڈ، فلی آرمرڈ وہ لوگ وہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اندر داخل ہوئے. ایون جو یہودی تھے وہ بھی جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے عربوں کا سردار جو کہ آیا ہے. ایون یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی ہی تھا جس نے کہ جو روایت ہے نا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی ہی تھا جس نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ عربوں کے سردار داخل ہو رہے ہیں، تو اس نے اعلان کیا کہ عرب کے لوگوں، تم لوگوں کے سردار آ گیا ہے، تم لوگ باہر نکلو اور اس کو ریسیو کرو. تب سارے انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا. تو دونوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں. البتہ جیوز جو تھے، یہودی تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور قصوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے وہ چلتی گئی حتیٰ کہ وہ اس جگہ پر رکی جو کہ 2 یتیموں کی جگہ تھی جن کے نام بتائے جاتے ہیں سہل اور سہیل، اور وہ جگہ تھی جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی. لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان 2 یتیموں کی زمین ہے. آگے پہلے ہم پکچرز دیکھ لیتے ہیں. یہ پکچر مجھے ملی تھی، یہ جو ریڈ ایرو لگا ہوا ہے یہ آپ سمجھیں کہ قصوہ ہے، یہ مدینہ میں انٹرنس ہو رہی ہے اس وقت. اور یہ پکچر دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی ہمارے ذہن میں ایک امیجری ہو، ایک تصویر ہو کہ اس وقت کیسا تھا مدینہ اور کیا حالات تھے، کس طرح کے گھر دکھتے تھے، یہ سارا کچھ، سارا سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ بلیک کلر کا بیسکلی کپڑا ڈالا گیا ہے اونٹنی کے اوپر، اس پر بیٹھا کرتے تھے. یہ سارے ارد گرد گھر ہیں. جو عربوں کے گھر ہوتے تھے نا وہ موسٹلی سنگل سٹوریڈ ہوتے تھے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو جیوز کے گھر تھے وہ باقاعدہ، جو یہودیوں کے تھے باقاعدہ قلعے بنے ہوئے تھے، باقاعدہ فورٹریسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے، قلعے، بڑے بڑے دروازوں، مضبوط لوہے کے دروازوں والے. اور اندر انہوں نے باقاعدہ جمع کیے ہوتے تھے اپنے مال اور دولت اور ہتھیار، اور ساری پوری تیاری ان کی بہت ہی بڑے بڑے لیوش لائف سٹائل تھا یہودیوں کا. عرب اس طریقے سے رہتے تھے، 1 کمرے کا حجرہ یا 2 کمروں کا حجرہ بس. اور کسی کسی کا، یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو ایک ڈبل سٹوری گھر نظر آ رہا ہے، کسی کسی کا ڈبل سٹوری گھر بھی تھا. جیسے ہم جانتے ہیں ابو ایوب الانصاری کے گھر ابھی آپ سے وسلم تشریف لے کر جائیں گے اور وہاں پر رہیں گے، ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا، اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے. تو یہ قصبہ پر آپ سے وسلم انٹر ہوئے، 7 تمام انصاری تھے اور جو مہاجرین موجود تھے وہ. اور یہ جو ایرو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں جو بیسکلی ان 2 یتیموں کی تھی. چھوٹے سے یہاں پہ ایسے جگہ مکان سا بنا ہوا تھا، مکان تو نہیں کمرہ کہنا چاہیے، کمرہ سا تھا. 1-2 درخت تھے. یہ پوری جو جگہ سی نظر آ رہی ہے ریکٹینگل میں آپ اس کو کنسیڈر کریں، یہاں پر بیسکلی کوئی زیادہ کھجوروں کے درخت بھی نہیں تھے. اور یہ چھوٹی چھوٹی قبریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مشرکین کی قبریں بھی تھی اس زمین پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ زمین تمہاری ہے، ہم یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تحفتاً آپ کو ہدیتاً دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو خریدوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کی، اس کو خریدا. یہ جو مشرکین کی قبریں تھیں ان کو یہاں سے ہٹایا گیا، ان